मुफ्ती मुर्तज़ा कासमी साहब के बयान सुनने के लिए मुफ्ती मुर्तज़ा सहारनपुरी चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन घंटी को दबाना ना भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व हबीबना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। फ़क़द क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान। अज़्ज़िना यूरिसुल फ़क़्र औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। सदक़ल्लाहु व मौलानल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सभी अक़ीदत व मोहब्बत में इबादत समझकर दरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिरादरान इस्लाम, बुजुर्गों और भाइयों, दीनी भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेइंतहा एहसान है, करम है उस रब का। आज जुमे का दिन है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान और करम है। मौलाना आप कर लो, आप कर लो बात, आप कर लो बात। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेइंतहा एहसान है, करम है हम सब के ऊपर कि उस रब ने हमें चंद मिनट यहाँ जुमे की नमाज के लिए हाज़िरी की तौफीक बख्शी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब के आने को, बैठने को कबूल फरमाए और हमारे कहने सुनने को और हमारी इबादत को कबूल फरमाए। बुजुर्गों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो ज़िंदगी हम सब को दी है, जो ये लम्हात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इनायत फरमाए हैं, इन सब की बागडोर और इन सब की कब्ज़ाए कुदरत, इन सारी जिंदगियों के एक एक लम्हे पर जो कुदरत है और जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुव्वत है, वो उसके हाथ में है। हमें अपनी जिंदगी का कोई इख्तियार नहीं। दुनिया में आने वाला हर इंसान आज़ाद नहीं है, अल्लाह के हुक्मों का पाबंद है। अल्लाह की इबादत करने का उसके ऊपर हक है। हम सब के ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने और दुनिया में बसने वाले हर इंसानों के ऊपर यह हक लागू किया है। हमारी जिंदगी का अगर हमें इख्तियार होता तो हम फिर अपनी मनचाही जिंदगी गुजार कर और जब चाहते दुनिया से जाते, लेकिन अचानक एक इंसान को मौत आ जाती है। अभी उसके बहुत सारे काम बाकी रहते हैं, अभी उसकी जिंदगी के मजे बहुत सारे बाकी रहते हैं,
لیکن اسے اچانک دنیا سے جانا پڑ جاتا ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ جو مالک، جو خالق ہمیں پیدا کر رہا ہے اور جو مالک ہماری زندگیوں کا اختیار رکھتا ہے، وہ جب چاہے ہماری زندگی کی ڈور کو کھینچ سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے پوچھا، اے میرے صحابہ، اے میرے یارو، مجھے یہ بتاؤ کہ موت کو آپ کیا سمجھتے ہو؟ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ، ہم موت کو اتنا قریب سمجھتے ہیں کہ اگر ہم رات کو سو جاتے ہیں تو ہمیں صبح کو اٹھنے کا ہمیں بھروسہ نہیں ہے کہ ہم صبح کو اٹھ پائیں گے کہ نہیں پائیں گے۔ کچھ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ، اگر ہم 4 رکعت نماز کی نیت باندھ لیتے ہیں تو ہمیں یہ بھروسہ نہیں ہوتا اور یہ ہمارے اوپر یہ ہم اعتماد نہیں کر پاتے اپنی زندگی پر کہ ہم 4 رکعت نماز کا سلام پھیر پائیں گے نہیں پائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرا یہ حال ہے کہ اگر میں نماز پڑھ رہا ہوں اور نماز پڑھنے میں آخر میں ایک طرف میں نے سلام پھیر دیا تو دوسری طرف سلام پھیرنے کی میرے اوپر میں اعتماد نہیں کرتا ہوں، موت کو مجھے اتنا بھی بھروسہ نہیں ہے کہ میں دوسری طرف سلام پھیر پاؤں گا کہ نہیں پاؤں گا۔ جب یہ انسان اپنی زندگی کو اس طریقے سے سمجھے گا تو انشاءاللہ پھر یہ زندگی سنت اور شریعت کے مطابق گزرے گی۔ پچھلے جمعے میں آپ حضرات کو میں نے ایک بات بتائی تھی کہ اگر آج ہم گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں، اپنی زندگی کو پاک دامنی کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اپنی آنکھوں کو پاک کرنا چاہتے ہیں، اپنے دلوں کو روشن کرنا چاہتے ہیں تو 3 کام ہمیں کرنے پڑیں گے۔ ایک تو اللہ کا ذکر ہے، دوسرے قرآن کی تلاوت ہے، اور تیسری بات ہے موت کو کثرت سے یاد کرنا۔ موت کو کثرت سے یاد کرنا، کیونکہ موت ایسی چیز ہے جو لذات کو توڑ دیتی ہے، جو مٹھاس کو ختم کر دیتی ہے، جو میٹھے پن کو کڑواہٹ میں بدل دیتی ہے۔ موت ایک ایسی چیز ہے، ساری دنیا کے اندر رہنے والے انسان، چاہے وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، چاہے وہ کسی فرقے سے ان کا تعلق ہے، لیکن انسان، دنیا میں رہنے والے انسان ہر چیز کا انکار کر سکتے ہیں لیکن موت کا انکار کوئی نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ رات دن کے جنازے، رات دن کی اموات کی خبر یہ اس بات کی اطلاع دیتی ہے کہ دنیا میں انسان رہنے کے لیے نہیں آیا ہے، یا عارضی زندگی گزارنے کے لیے آیا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے جو زندگی دی ہے ہمیں اسے پاک دامنی کی زندگی گزارنا ہے، صحیح طریقے سے زندگی گزارنی ہے۔ ہمیں پردے کے ساتھ، ہماری ماں بہنوں کو پردے کے ساتھ رہنا ہے، ہمیں اپنی آنکھوں کو پاک دامن بنانا ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے ایک عجیب بات لکھی ہے، ایک واقعہ لکھا ہے کہ جب انسان کی زندگی حیا والی زندگی گزرتی ہے، پاک دامنی والی زندگی گزرتی ہے، تو پھر اللہ رب العزت ان کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ دہلی کے اندر قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہو رہی تھی، چرند پرند انسان پانی سے بےتاب تھے، بارش نہیں ہو رہی تھی، لوگ پریشان تھے، جانور پریشان تھے، ہر طرف سوکھی خشکی نظر آتی ہے، نہ سبزہ تھا نہ پانی تھا، دلی کا وہ حال تھا۔ تو علماء، کچھ لوگوں نے مشورہ کیا کہ علماء کی خدمت میں جایا جائے، اور علماء کی خدمت میں جا کر کے وہاں پر ان سے درخواست کی جائے کہ بارش ہو جائے دلی کے اوپر۔ ایسی صورت میں لوگ علماء کے پاس گئے، علماء کی خدمت میں پہنچے تو علماء نے کہا، بھائی نماز استسقاء پڑھیں گے، دلی سے باہر جا کر کے کسی کھلے میدان میں اللہ سے دعا مانگیں گے، شاید کہ اللہ رب العزت اپنی رحمت کو اتار دے، بارش ہو جائے۔ تو ایسی صورت میں عورتیں، بچے، بڑے، سب کے سب دلی کے اندر سے باہر نکل گئے، اور کھلے میدان میں جا کر کے سب نے رو رو کر صبح سے لے کر عصر کا وقت ہو گیا، دعا کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، لیکن بادل کے کوئی آثار نظر نہیں آئے، بارش کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی ہے۔ اچانک ایک نوجوان وہاں سے گزرا جو ایک سواری کی نکیل پکڑ رکھی ہے، اور اس سواری پر کوئی سوار ہے، وہ پردے کے اندر ہے،
اور وہ نکیل پکڑ کر وہاں سے جا رہا ہے۔ وہ رک گیا کہ لوگوں کا حال یہ ہے کہ لوگ شہر سے باہر آ گئے اور رو رہے ہیں، کیا بات ہو گئی؟ تو پوچھا کہ کیا بات ہو گئی؟ کہ ہاں کہ جی اس طرح کا معاملہ ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، لوگ پریشان ہیں، دعا کے لیے آئے تھے، صبح سے شام ہو گئی، اب تو کوئی بارش کے آثار نظر نہیں آ رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ پھر میں دعا کر دوں؟ اس نوجوان نے کہا میں دعا کر دوں؟ تو لوگوں نے کہا جی آپ دعا کر دیجئے۔ تو وہ نوجوان اس سواری کے پاس گیا اور سواری کے پاس جا کر کے اس نے ایک کونا پکڑا سواری کا اور اس نے دعا مانگی، چپکے سے ایک بات کہی اور اس بات کی وجہ سے فوراً بادل آیا اور چھم چھم بارش برسنے لگی دلی کے اوپر۔ علماء جانتے تھے اس نوجوان کو۔ علماء نے پوچھا، اس نوجوان کو بلایا کہ ہم صبح سے دعا مانگ رہے ہیں اور یہ سب دعا مانگ رہے ہیں لیکن بارش نہیں ہوئی، اور آپ نے ایک مرتبہ جا کر یہ کہا کیا بات کہی کہ فوراً بارش آ گئی۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ میں نے کہ جو تم اس سواری پر سوار ہوتے دیکھ رہے ہو، اس کے اندر میری ماں ہے، اور میں نے اللہ کے سامنے اپنی ماں کی دوپٹے کا ایک کونا پکڑ کر کے میں نے کہا اللہ، میری ماں کی جو پاک دامنی ہے آپ کے یہاں، جو میری ماں کی پاکیزہ زندگی گزری ہے، اس کے صدقے میں آپ سے بارش مانگتا ہوں، دلی کے اوپر بارش برسا دیجیے۔ اس نے کہا میری ماں کی زندگی، ساری زندگی پردے والی زندگی گزری ہے، پاک دامن والی زندگی گزری ہے، اس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے بارش برسا دی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جب آدمی پاک دامن ہوتا ہے، حیادار ہوتا ہے، اللہ رب العزت ان کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتے ہیں، اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرما لیتے ہیں۔ آج ہمارے حال ہے، ہم دعا پر دعا مانگتے ہیں لیکن دعائیں قبول نہیں ہوتی، کیونکہ ہماری زندگیاں آج حیا کی زندگی نہیں گزر رہی ہے، آج ہماری آنکھوں میں شرم نہیں ہے، آج ہمیں یہ زندگی بدتمیزی والی زندگی گزر رہی ہے، نہ ہمیں باپ کا پتہ ہے، نہ ہمیں اپنی ماں کی خبر ہے کہ ماں کا کیا ادب کرنا چاہیے، باپ کی کیا ادب ہے، اپنے بہن بھائیوں کے کیا حقوق ہے، اپنے رشتہ داروں کے کیا حقوق ہے، ہمیں کوئی معلوم نہیں ہے۔ بس اپنے سامنے جو نظر آ رہا ہے بس اسی کے اوپر چل رہے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ عجیب بات لکھی ہے، شرم و حیا ان کے اندر اللہ رب العزت نے ایسی کوٹ کر بھری تھی، اسی وجہ سے وہ امام اعظم بنے ہیں۔ ایک مرتبہ سفر پر جا رہے ہیں، راستے کو نکلے ہوئے جا رہے ہیں، ایک آدمی حمام سے نہا کر نکلا اور نکلتے ہوئے تو اس نے تہمت باندھ رکھا تھا اور وہ تہمت گھٹنوں سے اوپر تھا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً اس آدمی کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو بند کر لیا۔ اس آدمی نے کہا نعمان، کیونکہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو نام تھا اصلی وہ نعمان تھا۔ کہا کہ نعمان تم اندھے کب سے ہو گئے ہو؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے جواب دیا جب سے تم بے حیا ہو گئے ہو میں اندھا ہو گیا ہوں۔ یعنی تو نے ناجائز کام کر رکھا ہے، تو اپنے گھٹنے دکھاتا ہوا لوگوں کو جا رہا ہے، اس لیے میں نے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا۔ آج ہمارا معاشرہ گھروں کے اندر کچھے پہنے جا رہے ہیں، نوجوان لڑکے آج گھروں کے اندر گھٹنوں سے اوپر کچھے پہن رہے ہیں، بے حیائی کے کام کر رہے ہیں، نہ باپ کو شرم ہے، نہ ماں کو شرم ہے، نہ بھائی ٹوکنے والا ہے، نہ کوئی پڑوسی کچھ کہہ سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج ہمارے اندر یہ بات آ گئی کہ کون ہمارا کیا کر لے گا، آج ہمارے اندر یہ چیز آ گئی ہے۔ اس وجہ سے ہمارے نوجوان بھائی وہ لوگوں کی دیکھا دیکھی جو ہندوؤں کے معاشرے میں جا رہے ہیں ان کو دیکھ کر کے انہوں نے کچھے اوپر پہننے شروع کر دیے، گوروں کو دیکھ کر کے ان کی لڑکیاں اوپر پہنتی ہے تو انہوں نے نوجوانوں نے بھی شروع کر دیے۔ اس لیے میرے بھائیوں اس چیز سے برکتیں ختم ہو جاتی ہے۔ پھر ہم کیا کرتے ہیں، جب ہماری رزق کے اندر کمی آتی ہے، پریشانی آتی ہے گھروں کے اندر، پھر ہم کہتے ہیں کہ جی گھر کے اندر کالا جادو ہو گیا ہے، کاروبار بند گیا ہے، گھر کے اندر برکت نہیں ہے، دکان نہیں چل رہی ہے۔ یہ شکایتیں کرتے ہیں، اور یہ شکایتیں کس سے بنی ہے؟ یہ گھر کا جو رزق ہے، گھر کی جو پریشانیاں ہیں وہ ہمارے اعمال نے باندھ دیا ہے رزق، وہ کسی کے کالے جادو نے اور کسی جنات نے اور کسی جادو کرنے والے نے نہیں باندھی ہے۔ رزق تو کوئی باندھ ہی نہیں سکتا ہے، ہماری بدعمالیاں، ہماری بے حیائی نے اس رزق کو باندھ دیا ہے۔ جب تک ہم توبہ نہیں کریں گے،
تقوی والی زندگی نہیں گزاریں گے، پرہیزگاری والی زندگی نہیں گزاریں گے، جب تک ہمارا رزق وہ کھلے گا نہیں۔ اور اللہ رب العزت نے، میں آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں، اللہ رب العزت نے ہماری آنکھوں کے اندر یہ جو پردہ ہے اس کو اتنا نرم بنایا ہے اور اتنی جلدی بند ہونے والا ہے کہ اتنی جلدی بننے والی کوئی چیز نہیں ہے۔ آنکھوں کا پردہ، کسی کو کوئی بات کرنی ہوتی ہے، جلدی سے کرنی ہوتی ہے تو وہ کیا کہتا ہے، پلک جھپکنے کی طرح میں آپ سے بات کروں گا، یعنی ایک دم سے میری بات پوری ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے آنکھوں کے اوپر جو پردہ لگایا ہے وہ بہت نرم اور بہت جلد بند ہونے والا ہے۔ سب سے جلد بند ہونے والا دروازہ صرف آنکھوں کا دروازہ ہے اور کسی کا نہیں ہے۔ اور کیوں بنایا اللہ رب العزت نے یہ؟ کہ کل میرا بندہ میرے پاس آئے اور وہ یہ نہ کہے کہ اللہ غیر محرم میرے سامنے تھی، میں آنکھوں کو بند کرنا چاہ رہا تھا لیکن دیر لگ گئی، اس وجہ سے میری آنکھیں بند نہیں ہوئی تھی، کہیں یہ شکایت نہ کرنے لگے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے آنکھوں کے اوپر پردے کو اتنا جلد بند ہونے والا دروازہ بنایا ہے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی کیا حیا تھی۔ ایک مرتبہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ چاند پہلی تاریخ کا چاند تھا اور پہلی تاریخ کا چاند دیکھنا سنت ہے، تو لوگوں نے چاند دیکھنا شروع کر دیا۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی چاند دیکھا ہے، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی سوچتی تھی کہ میں بھی چاند دیکھوں، لیکن پھر رک گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹی تم چاند دیکھنے نہیں گئی، لوگ چاند دیکھ رہے ہیں، سنت ادا کر رہے ہیں، نبی کی سنت ہے، اور تم نے چاند نہیں دیکھا۔ تو کہا کہ ابا جان آج چاند کی پہلی تاریخ ہے، چاند کے اوپر لوگ غیر محرموں کی بھی نگاہ لگی ہوئی ہے، میں بھی اگر نگاہ لگاؤں گی تو غیر محرم کی نگاہ اور میری نگاہ ایک جگہ جمع ہو جائے گی، تو یہ حیا میرے لیے حیا کے خلاف ہے۔ اللہ اکبر۔ نگاہ نظر جو چاند کے اوپر لگ رہی ہے، غیر محرم کی بھی نگاہ لگ رہی ہے۔ ہمارے نبی کی بیٹی کے اندر اتنی حیا تھی کہ اپنی نگاہ کی جو روشنی ہے اس روشنی کو بھی بغیر محرم سے نہیں ملانا چاہتے۔ اللہ ہمیں ایسی بیٹی عطا فرمائے۔ تو یہ حالات تھے، اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں اپنی زندگی کو صحیح کرو، اپنی زندگی کے اندر حیا لاؤ۔ حیا ایک ایسی چادر ہے اللہ رب العزت جس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ حدیث شریف میں آیا کہ جب بندہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے غیر محرم سے اپنی نگاہ کو بند کر لیتا ہے، اللہ رب العزت اسے ایمان کی حلاوت عطا فرماتے ہیں، اسے عبادت میں مزہ آتا ہے، نماز پڑھنے میں اسے دل لگتا ہے، اسے روزہ رکھنے میں دل لگتا ہے، اسے قرآن پڑھنے میں دل لگتا ہے، جب اس کی وہ اپنی آنکھوں کو غیر محرم سے بچاتا ہے۔ آج ہمیں نہ نمازوں میں شوق ہے، نہ ہمیں نمازوں میں مزہ آتا ہے، کیونکہ آج ہماری آنکھیں پاک دامن نہیں ہیں، ہمارے دل روشن نہیں ہیں۔ ہمارے کسی نے کہا، کسی نے لا الہ کہہ بھی دیا تو کیا حاصل، کسی نے لا الہ کہہ بھی دیا تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ہم نے آج لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو کیا فائدہ، جب ہماری نگاہ مسلمان نہیں ہے، ہمارا دل مسلمان نہیں ہے، تو اس سے کیا ملے گا، کیا حاصل ہوگا۔ اس لیے جب ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی طاقت نہیں، اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں، تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نگاہ کو بھی پاک رکھے، جو رب حکم دے رہا ہے، اور اپنے دلوں کے اندر بھی پاکیزگی لائے۔ آج دنیا کے اندر جو عبادت آج جو شرک ہو رہا ہے، دنیا کے اندر جو عبادت بت پرستی ہو رہی ہے، یہ سب کیا ہے، بے حیائی ہے۔ اور یہ سب کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ قرآن نے کہا ہے قال انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا، کہ آج دنیا کے اندر جو لوگوں نے بتوں کے استھانوں کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، مودتم بینی و بینکم، یہ صرف آپس کی دوستی کی وجہ سے ہے، آپس کی محبت کی وجہ سے ہے، نہ عقلی دلیل ہے نہ کوئی نقلی دلیل ہے۔ یہی حال ہے آج ہمارا حال، مسلمان کا حال بھی یہی ہے کہ ابھی دیوالی آئی تھی، ابھی جو ہے اسکولوں میں پڑھنے والے بچوں سے، مسلمان بچوں سے اور بچیوں سے وہ دیوالی کے پورے پروجیکٹ بنوائے گئے اور پھر ان کو لایا گیا اور کہتے ہیں کہ جس سے ایمان نہیں خراب ہوگا۔
یہی ایمان کو ختم کرنے والی چیزیں ہیں جو آج بچوں کے دلوں میں دیوالی کی اس طرح کے یہ دیوے اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم یہ بنا کر لاؤ، یہ ان کے دلوں میں غیر مذہب کی محبت بٹھائی جا رہی ہے اور ایمان کی محبتوں کو نکالا جا رہا ہے، اور ماں باپ خوشی سے ان کو وہ دیوے لا کر دے رہے ہیں۔ فتاوی میں تو لکھا ہے اگر دکان کے اوپر کوئی مورتی والی کوئی تصویر بھی بیچ رہا ہے یہ بھی ناجائز کمائی ہے۔ اگر مسلمان برتنوں والے ہیں اور انہوں نے دیوے بیچے ہیں ابھی دیوالی پر تو انہوں نے ناجائز کمائی ہے، انہوں نے ناجائز کمایا ہے، انہوں نے وہ پوجا والے جو دیوے بیچے ہیں یا کوئی بتی بیچی ہے یا کوئی بھی اس طرح کی جو چیز بیچی ہے ان سب وہ ناجائز ہے، ان کی کمائی مسلمانوں نے شان سے رکھ رکھے تھے اپنی دکانوں پر۔ اور بلکہ یہاں آج تو ہماری محبت اس قدر بڑھ گئی ہے غیروں سے، قرآن تو یہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، اے ایمان والو اپنوں کے علاوہ دوست نہ بناؤ، رازدار نہ بناؤ، اپنی مذہب کی بات دوسروں کو نہ دو، اپنی مذہب کی بات اپنے پاس رکھو، دوسروں کے ساتھ دیکھا دیکھی ان کی عبادت پر عمل نہ کرو، ان کے شرک پر۔ قرآن تو یہ کہتا ہے، اور ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا حال یہ ہے، ابھی دیوالی آئی تھی، بہت سارے لوگوں نے مسلمانوں نے جو کام لے رکھے ہیں غیروں سے ان کو مبارکباد دی ہے، ان کے فوٹو ان کی تصویریں بنا کر کے جو ان کے اور انہیں ہیپی دیوالی کہا ہے، نعوذ باللہ۔ یاد رکھو دیوالی کی مبارکباد دینا ناجائز اور حرام ہے، ان کے کسی بھی مذہب پر مبارکباد دینا مسلمان کے لیے یہ ناجائز اور حرام ہے۔ ان کو صاف کہہ دو بھائی ہمارا مذہب یہ اجازت نہیں دیتا ہے، آپ کا مذہب کہتا ہے تو کہو، ہم آپ کو زبردستی عید مبارک کہو ہمیں۔ یہ بے حیائی ہے کہ مسلمان ان کی مورتی لے کر کے اور پھر اسے اس کے گفٹ کے اندر رکھ کر کے مباحث کی دیوالی کر رہا ہو، ناجائز حرام ہے، اس کا ایمان کیسے سلامت رہ سکتا ہے؟ آج ہم دوسروں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، کبھی بھی خوش نہیں ہوں گے۔ قرآن تو یہ کہتا ہے کبھی تم سے وہ دلی دوستی نہیں کریں گے، آپ چاہے کتنے بھی مخلص دوست بن جاؤ ان کے، وہ تمہیں کبھی، وہ تو تمہارے سے اپنے کام نکالتے ہیں اور اپنا، اس لیے ہمیں اپنوں سے محبت کرنی ہے، اپنے مذہب سے محبت کرنی ہے، ان کے سامنے صرف سامنے سلام بھائی سلام کرو، اتنی بات کی اجازت ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں اپنی زندگی کو حیادار بناؤ۔ یہ جو باتیں میں نے آپ کے سامنے مسائل کے حوالے سے بھی رکھی ہے، فتاوی کے مسائل سے رکھے ہیں، اپنے بچوں کو اس طرح کے، ابھی ہولی آئے گی، ہولی کے اندر وہ اپنے بچوں کو پروجیکٹ دیں گے اور اس پیپر پر وہ ہولی کے رنگ ایسے کر کے بتائیں گے کہ ایسے کر کے لانا ہے، جس طرح وہ رنگ ڈالتے ہیں نا اس طرح کے وہ پیپر بنوا کر لائیں، پھر ایمان ان کا ایسے دھیرے دھیرے ختم کر دیں گے، پھر وہ غیروں کے ساتھ بھاگ جاتی ہے، پھر کہتے ہیں کہ وہ کیونکہ ایمان تو پہلے ہی ختم ہو گیا تھا ان کا، اس لیے اب بھاگے تو کیا ہو گیا؟ جب ایمان تجھے بچانا تھا، جب تو نے بچایا نہیں ہے۔ اس لیے ایک تو یہ میں نے آپ کے سامنے کہا ہے، اپنے کچھوں کو، یہ کچھے جو پہنتے ہیں اور بازاروں میں اور راستوں میں گھومتے ہیں، آج کل گاؤں میں بھی آ گیا ہے، دہرادون میں کے اندر تو زیادہ ہو، لیکن اب ہمارے ادھر بھی پایا جا رہا ہے، اور وہ جو ہے کچھے پہن کر نوجوان راستے میں ٹہلتے ہیں، ناجائز اور حرام ہے، ان کی طرف دیکھنا بھی ناجائز ہے۔ جس گھر میں وہ رہ رہے ہیں انہیں گھر سے باہر نکال دو، دیکھ کیا کر لیں گے۔ اس لیے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔